अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम आपके सामने सही मुस्लिम का एक हदीस रखेंगे जो क़यामत के मुतालिक है, और इसमें दज्जाल और उस सहाबी का जिक्र है जिसने दज्जाल को देखा अपने 30 साथियों समेत। हदीस का नाम इंटरनेशनल नंबर है 7386 यानी 7386, और हदीस का रावी है आमिर बिन शुराहैल, जो फरमाते हैं कि मैंने फातिमा बिनते कैस से, ये एक है फातिमा बिनते असद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ, और उसकी बीवी दूसरी है फातिमा, उसका नाम है फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये और एक फातिमा है जिसका नाम है फातिमा बिनते कैस। आमिर बिन शुराहैल इससे फरमाते हैं आप कोई रिवायत हमसे फरमाइए जो आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो बिला वास्ता, यानी आपके बीच में और पैगंबर इस्लाम के बीच में कोई और नरेटर ना हो, आपने डायरेक्ट उससे सुनी हो बिला वास्ता। ये लंबी सनद है, हम आएंगे मतन के उस वाले हिस्से पर जहां से ये शुरू होता है, जहां से इस हदीस को बयान करती है फातिमा बिनते कैस। फातिमा बिनते कैस फरमाती है हम जमात नमाज के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे, मैं औरतों के पहले सफ में थी, यानी पहले होती है मर्दों के सफे, फिर होते हैं बच्चों के सफे, फिर होती है औरतों के सफे। मैं औरतों के सफ में पहले सफ में थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरी, सलाम फेरने के बाद आप खड़े हुए और मुस्कुरा रहे थे। जब आप मेंबर पर चढ़े आपने फरमाया सारे अपने जगहों पर, नमाज की जगहों पर रुकिए, और फरमाया ए सहाबा क्या आपको मालूम है कि मैंने आपको जमा क्यों किया? सहाबा ने फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फिर फरमाया मैंने आपको किसी नसीहत के लिए या किसी चीज के डराने के लिए यहां पर नहीं जमा किया, बल्कि एक नसरानी था, एक क्रिश्चियन था, नसरानी होता है क्रिश्चियन, तमीम दारी जिसका नाम है, वो आए और उसने हमारी बायत की और इस्लाम कबूल कर लिया, और उसने एक ऐसी बात कही, एक ऐसा हदीस कहा जो मेरी बातों के, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के मुवाफिक है, यानी उन्हीं के मुताबिक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे इससे पहले। और उसने फरमाया, तमीम दारी ने फरमाया मैं और मेरे साथ 30 आदमी थे, हम समंदरी सफर पर थे, और हम समंदर की लहरों के जोश की वजह से हम उस समंदर ने हमारे जहाज को अपने साथ ही लिया 30 दिन तक। और इन 30 दिनों में एक रात हम पहुंचे शाम के वक्त, सनसेट के वक्त, गुरूब आफ्ताब के वक्त हम एक आइलैंड पर, एक जजीरे पर पहुंचे। हमने वहां पर लैंड किया, हम वहां पर उतरे। जब हम जजीरे पर पहुंचे और हम छोटी सी कश्ती हमारे जहाज के साथ जो होती है, क्योंकि जहाज आइलैंड अगर खुशक हिस्सा आइलैंड होता है, खुशक हिस्सा जो पानी के बीच में, समंदर के बीच में होता है, फिर आइलैंड का अब्रप्ट ऐसे नहीं होता है, ऐसे खुशकी ऊपर, ये होता है ऐसे, थोड़ा स्लोप इसमें होता है। जो ही आइलैंड के जब जहाज होता है बहुत बड़ा समंदरी जहाज, जो ही वो समंदर के आइलैंड के करीब पहुंचता है, फिर वो शुरू होता है, उसे टच होता है उसके लैंड के साथ, फिर वहां से उतरना होता है, बोट के हेल्प से आना होता है खुशकी पर। वो कहते हैं हम इसी बोट छोटी सी कश्तियों की हेल्प से आए इस आइलैंड पर। सारे 30 आदमी जब आए, हमने वहां पर देखा एक जानवर है, एक ऐसी मखलूकात है आप समझे एक इंडिविजुअल था वो, लेकिन उसके इतने बाल थे, इतने मोटे बाल थे, इतने घने बाल थे, ना उसका बैक साइड पहचान, ना उसके बैक साइड की पहचान होती थी, ना उसके फ्रंट साइड की पहचान होती थी। हमने उसको कहा ए कमबख्त तू कौन है? उसने फरमाया मैं अलजसासा हूं। अलजसासा अरबिक वर्ड है, और अलजसासा का मतलब होता है जासूस, यानी सिपाही। हमने कहा जासूस? उसने कहा आप जाइए इस मोनेस्ट्री में, इस देर में जाइए या इस खानकाह में जाइए, यहां पर एक आदमी आपकी खबर का मुश्ताक है। तमीमदारी फरमाते हैं जो ही इसने फरमाया यहां पर आदमी है वो आपकी खबर का मुश्ताक है, हमें शक हुआ ये शैतान मत है, हम डर गए थोड़ा। लेकिन हम जो ही वहां पर हमने एंट्री की, हम उस मोनेस्ट्री, हमने उस खानकाह में जब हम गए, हम 30 आदमी, हमने वहां पर देखा एक आदमी बंधा हुआ है, एक आदमी बंधा हुआ, बहुत बड़ा आदमी है, हमने इससे पहले इतना बड़ा आदमी नहीं देखा था। और वो क्या था, उसके दोनों बाजू उसके गर्दन के साथ बंधे हुए थे, बहुत टाइट वो बंधा हुआ था, और लोहे से उसके टांगे भी दोनों टांगे एक दूसरे के साथ बंधी हुई थी, यानी हम कहेंगे हथकड़ियां थी उसके टांगों में, जंजीरें थी।
ہم نے اسے فرمایا اے کم وقت تو کون ہے، یعنی اس بندے ہوئے شخص کو کہا جو بہت بڑا تھا سائز کے حساب سے. اس نے کہا تم میری خبر پر دسترس حاصل کر چکے ہو، یعنی اب میں آپ کو یہ بھی بولوں گا، یعنی تم قابو پا چکے ہو میری خبر پر میں کون ہوں. یعنی وہ انہیں ابھی آگے یہ بولنے والا تھا میں کون ہوں، اور پہلے آپ بتائیں آپ کون ہو. تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم عرب لوگ ہیں اور ہم سمندری سفر پر تھے. راستے میں کیا ہوا، سمندر کی لہروں کی جوش کی وجہ سے ہمارے جہاز پر کنٹرول نہیں رہا اور سمندر کی لہریں ہمیں اپنے ساتھ لے گئی جہاز سمیت. کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے یہ جو انجن ہوتا ہے ہوائی جہاز میں جو انجن ہوتا ہے یا سمندری جہاز میں جو انجن ہوتا ہے، انجن کے انوینشن سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. یہ ظاہری طور ہے اس وقت جہاز پر کنٹرول بہت مشکل ہوتا تھا، اس وقت خالی سمندری جہاز ہوا کرتے تھے اور اس پر بھی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. پھر فرمایا تمیم داری نے فرمایا اس بندے ہوئے شخص کو، پھر جب ہم یہاں پر جزیرے تک پہنچے، یہاں پر ہم آئے نیچے کشتی کی وجہ حلب سے، یہاں پر ہم نے باہر دیکھا ایک جانور ہے، ایک بیسٹ ہے، ایک انڈیویجول ہے جس کے فرنٹ سائڈ کو اور بیک سائڈ کو ہم فرق نہیں کر پائے کیونکہ اس کے اتنے گھنے اور لمبے بال تھے. اس کا اگلا اور پچھلا حصہ یہ جج نہیں ہوتا تھا یہ کیا ہے. بتائے ساری سٹوری اسے بتائی، سارا قصہ اس بندے ہوئے شخص کو اسے بتایا. اس نے بولا اچھا آپ مجھے بتائیے بیسان کے نخلستان کے متعلق، یعنی دا ڈیٹ پالم ٹریز آف اباؤٹ دا گارڈن آف ڈیٹ پالم ٹریز آف بیسان. بیسان کیا ہے؟ بیسان کرنٹلی اسرائیل کی ایک سٹی ہے. جو اسرائیل ہے اس کا ناردرن ریجن جو ہے، ناردرن ریجن میں اس کا جو لیک آف تبریہ ہے یا سی آف گیلیلی یا لیک آف ٹائبرس، اس کے ساؤتھ میں، اس لیک کے ساؤتھ میں یا گولن ہائٹس کے تھوڑا ساؤتھ میں آپ بولیے سمجھیے، وہ ریجن ہے اسرائیل کا ناردرن ریجن. وہاں پر ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں بیت شہن، BAITSHEAN، بیت شہن، اس نام سے آج وہ مشہور ہے اور یہ پچھلے دوروں سے مشہور شہر ہے. وہاں پر ایک کھجوروں کا باغ ہے، اسی کے متعلق اس وقت تھا کھجوروں کا باغ. اس نے بولا آپ مجھے بتائیں اس کے متعلق. انہوں نے بولا واپس اس کے کس پہلو کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں. اس نے کہا کیا وہ پھلتا ہے، کیا وہ فروٹ دیتا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ پھلتا ہے، اس سے یہ کھجورے نکلتے ہیں. اس نے کہا انقریب اس میں وہ پھلنا بند کرے گا، یعنی انقریب زمانہ آئے گا اس میں میوے نہیں نکلیں گے. پھر دوسرا کوشچن پوچھا آپ ہمیں تبریہ کے دریا کے متعلق بولیے، تبرستان کے دریا کے متعلق بتائیے. تبرستان کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں سی آف گیلیلی، یہاں کہتے ہیں اسے لیک آف تبریہ. ٹائبرس سی بھی اسے کہتے ہیں یا ٹائبرس لیک بھی اسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا اس کے کس پہلو کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں. یہ بھی اسرائیل میں ہی ہے. اور یہ جو میں نے پہلا والا آپ کو بولا، جو میں نے بولا بیت شہن آپ کو بولا، اس کے نارتھ سائڈ میں یہ ٹائبرس ریور ہے یا ٹائبرس لیک ہے. اور اس لیک کا جو سورس ہے وہ ہے ریور جارڈن، جو ہے ریور جارڈن جو آرجینیٹ ہوتا ہے جبل شیخ سے، جسے ہم کہتے ہیں ماؤنٹ ہرمان، جو لیبنان اور سائریا کے بارڈر پر ہے. اس کے بعد آتا ہے اسی سے اٹیچ ہوتا ہے گولن ہائٹس، پھر وہی سے پاس ہو کے یہ جارڈن ریور آتا ہے اور فل کرتا ہے اس لیک کو. یہ بہت بڑا لیک ہے اور اسرائیل کا واحد فریش واٹر لیک ہے جس سے وہاں کے یہ پوٹیبل واٹر وہ اس سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ فریش واٹر لیک ہے، بہت میٹھا پانی اس میں ہے. اب اس لیک کے متعلق اس نے کہا اس نے کہا تمیم داری نے واپس یہ کہتا، ہم نے اسے کہا اس کے کس پہلو کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں. اس نے کہا واپس بندے ہوئے شخص نے بولا کیا اس میں پانی ہے. انہوں نے کہا ہاں اس میں پانی ہے. واپس اس نے کہا بندے ہوئے شخص نے انقریب وہ زمانہ آئے گا جب یہ خشک ہو جائے گا. یہ دو سوال ہے اور یہ دونوں لوکیشنز ان دونوں جن کے متعلق اس نے پوچھا وہ دونوں اسرائیل کے ناردرن ریجن میں ہے. ایک ہے ٹائبرس لیک یا ہم کہیں گے سی آف گیلیلی، دوسرا ہے بیت شہن یا بیسان، عربک میں اسے بیسان کہتے ہیں. تیسرا کوشچن اس نے بولا آپ مجھے زگر کے چشموں کے متعلق بتائیے. زگر کے چشمے، انہوں نے کہا زگر کے چشمے، پہلے اس میں پریزنٹلی میں کہوں گا وہ کیا ہے، جو اس کے بعد اگر آپ یہ ایک ہی لائن پر لائی کرتے ہیں، یہاں سے ہے فار ایگزامپل یہاں پر ہے اسرائیل، یہاں پر ہے سی آف گیلیلی
اس کے بعد ہے بیت شہن، 27 کلومیٹر کی دوری پر پھر ہے بیت شہن سٹی اسرائیل میں، اور اس کے ساؤتھ میں جب ہم اور جائیں گے وہاں پر ہے ڈیڈ سی، اسی لائن کے اکراس جانا ہے، یعنی پہلے ہے لیک آف ٹائبرس یا سی آف گیلیلی جسے کہتے ہیں، اور اس سی آف گیلیلی کے متعلق مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سی پر چلے تھے، یعنی پانی پر چلے تھے۔ اس کے بعد ہے 25 کلومیٹر کے بعد بیت شہن سٹی جو اسرائیل کی ایک مشہور سٹی ہے، اس کے بعد میں اور جب آگے جائیں گے ساؤتھ میں آئے گا ڈیڈ سی، ڈیڈ سی کے ساؤتھ والا ریجن جو ہے اسے کہتے ہیں زگر، زگر یہاں پر ہے کچھ سورسز، دو سورسز کی الگ الگ رائے ہے، ایک کہتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا زگر، دوسرا کہتا ہے لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا زگر، اور جب اس کا انتقال ہوا اسے یہیں پر دفنایا گیا، اس کا نام تھا زگر، اس لیے اس ریجن کو پھر کہا گیا زگر، یہاں پر جو بستی تھی اسے کہا گیا زگر ولیج، اور سپرنگس کا نام پڑا زگر سپرنگس۔ یہ تینوں اسرائیل میں ہے، اور یہ جو ہے سی آف گیلیلی یا لیک آف ٹائبرس، اس کے متعلق مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر چلے تھے، اس پانی پر چلے تھے۔ اب چوتھا کوشچن اس نے بولا، اس تیسرے کوشچن کے متعلق انہوں نے تمیم الداری نے بولا آپ اس زگر سپرنگس کے متعلق یعنی چشمے، زگر کے چشمے جو ہے اس کے کس پہلو کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے کہا واپس تمیم الداری کے ان کے ساتھیوں نے اور تمیم الداری نے، اس نے کہا ہاں وہاں پر پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس بندے ہوئے شخص نے واپس بولا عنقریب ہے کہ اس میں پانی خشک ہو جائے گا۔ اور چوتھا کوشچن اس بندے ہوئے شخص نے ان سے پوچھا ٹیل می اباؤٹ دا انلیٹرڈ پروفیٹ آف عربس، یعنی مجھے بتائیے امیین کے پیغمبر کے متعلق، عربوں کے پیغمبر کے متعلق مجھے بتائیے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ آ گئی ہے اور اس نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی جانب، اور اس نے کہا بندے ہوئے شخص نے کہا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ اس نے تمیم الداری کہتا ہے ہم نے واپس کہا ہاں انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی، لیکن وہ ان پر غالب آ گیا، یعنی اس نے جیتا ان پر، وہ ان پر غالب آ گیا، اور عربوں نے جو اس کے سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں انہوں نے اس کی تعلیمات کو قبول کیا، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس نے واپس بولا بندے ہوئے شخص نے کیا یہ واقعی ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہوا ہے۔ پھر واپس اس نے بولا بندے ہوئے شخص نے بولا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس پیغمبر کی اطاعت کرو، یعنی یہ پیغمبر ہے، یہ بندہ ہوا شخص بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گواہی اس بندے ہوئے شخص نے بھی دی۔ پھر اس نے بولا انہیں واپس اور میرے متعلق آپ جاننا چاہتے ہو، آپ جانو میں دجال ہوں، یعنی اس شخص نے بولا میں دجال ہوں، جو یہ بندہ ہوا شخص ہے جس نے اتنے کوشچنز ان سے کہے، اس نے کہا میں ہی دجال ہوں، اور عنقریب وہ زمانہ آئے گا جب مجھے اجازت ہوگی یہاں سے نکلنے کی، اور میں 40 راتوں میں دنیا کی کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا جہاں میں 40 راتوں میں نہ پہنچوں گا، میں سیر کروں گا ساری دنیا میں اور 40 راتوں میں سارے دنیا میں پہنچوں گا۔ اور ایک حدیث اس کے سپورٹو ہے جو کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 40 دن دجال رہے گا، پہلا دن ہوگا 1 سال کے برابر، دوسرا دن ہوگا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ہوگا 1 ویک کے برابر یعنی 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد آنے والے جو ڈیز ہوں گے وہ نارمل ڈیز کی طرح ہوں گے۔ پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا دن آپ نے بولا 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ہمیں پھر 1 دن کی نماز پڑھنی ہوگی اس میں، یعنی 5 نمازیں، کیونکہ وہ 1 دن ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کو 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہے، آپ کو ٹائم کاؤنٹ کر کے دیکھنا ہے، نہ کہ اس سے کہ سن کی لوکیشن اس وقت نہیں، یعنی اس وقت سن کی لوکیشن نہیں دیکھنی ہے، اس وقت ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور اس حصے کی حدیث، اس والے حدیث کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن انشاءاللہ ہم الگ والے لیکچر میں کریں گے۔ اور اس شخص نے بولا میں دجال ہوں، میں کسی ریجن کو، زمین کے کسی بھی بستی کو نہیں چھوڑوں گا جہاں تک میں نہیں پہنچوں گا، لیکن 2 جگہ ایسی ہے جہاں تک میں نہیں پہنچوں گا، ایک ہے مکہ، دوسرا ہے طیبہ، ان 2 جگہ پر میں نہیں پہنچ سکوں گا کیونکہ یہ منع ہے میرے لیے کہ میں ان 2 جگہوں میں انٹر کروں، اور جس وقت میں کوشش کروں گا مکہ یا طیبہ میں انٹر کرنے کی، وہاں پر مجھے ننگی تلوار لے کے ایک فرشتہ ہر کسی راستے پر دکھے گا، اور وہاں کے ہر کسی راستے پر فرشتے ہوں گے، نگہبان ہوں گے، وہ چوکیدار ہوں گے ان کے راستوں پر، تاکہ وہاں پر دجال کی انٹری نہ ہوگی، یعنی میری انٹری نہ ہوگی اس دجال کی۔
یہ جب اس نے فرمایا، تمیم الداری نے فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممبر پر ان صحابہ سے، اور فاطمہ بنت قیس نے یہ ریکارڈ کیا ہے، اس بات کو یاد رکھا ہے۔ پھر کہتی ہے فاطمہ بنت قیس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا جو ہے، جو اس کے ہاتھوں میں تھے، جس کے سہارے اس پر ممبر پر ہوتے ہیں، اسے مارا ایسے اس پالپٹ پر، یعنی اس ممبر پر ایسے مارا 3 بار، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ المنورہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں طیبہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں نے آپ کو دجال کے متعلق اور مدینے کے ان فضائل اور مکے کے فضائل کے متعلق اس سے پہلے نہیں کہا تھا یہ باتیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا۔ پھر فرمایا یاد رکھنا، یہ مجھے تمیم الداری کی یہ باتیں بہت پسند آئے، کیونکہ یہ ان باتوں کے موافق ہے جو میں نے آپ کو بولی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے یہ باتیں پسند آئی جو تمیم نے بولی۔ اس کے بعد فرمایا خبردار کہ وہ شام والے سمندر میں ہے یا یمن والے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے فرمایا 3 بار، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ میڈیٹرینین سی جو شام والا سی ہے وہ مدینے کے ویسٹ جانب ہے، اور یمن والا سی مدینے کے ساؤتھ میں ہے، یعنی ان سیز میں وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسٹ کی جانب ہے۔ اب ایسٹ کی جانب کون والا ریجن ہے؟ مدینے میں اگر جب ہم ریفرنس پوائنٹ بنائیں گے مدینے کو، یہ آئے گا نارتھ، یہ آئے گا ساؤتھ، یہاں آئے گا ایسٹ، اور یہ والا ریجن آئے، یہ والی لائن اگر ہم لیں گے یہ آئے گا نارتھ ایسٹ، یہ والی لائن آئے گی ساؤتھ ایسٹ۔ اس والے ریجن کو ہم کہیں گے یہ مشرق ہے، مدینے کا مشرق ہے۔ اس میں آتا ہے مدینے کے سٹارٹنگ سے، یہ ہم لیں گے سعودی عربیہ کا وہ ریمیننگ ریجن جس میں thousands of kilometers آتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے پرشین گلف آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے اومان والا گلف آتا ہے، اس کے بعد عربین سی آتا ہے جو پاکستان کے ساؤتھ اور انڈیا کے ویسٹ میں ہے، اس کے بعد انڈیا کا لینڈ آتا ہے، پھر آتا ہے پھر سے سمندر بے آف بنگال آتا ہے۔ یہ بے آف بنگال اور عربین سی یہ دونوں انڈین اوشن کے نارتھ والے ریجنز ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فلپائن سی، ساؤتھ چائنا سی آتا ہے، یا اس کے بعد وہ اور آگے جائیں گے مشرق کی جانب، وہاں پر ہے ڈیول سی جسے جاپان کا سی بھی کہتے ہیں اور ڈیول سی بھی کہتے ہیں، ڈریگنس ٹرائنگل جو وہاں پر ہے ڈیول سی بھی اسے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ ریجنز ہیں جہاں پر زیادہ اکثر پروبیبلٹی ہے دجال کے پریزنٹ ہونے کی، کیونکہ یہاں پر آئے thousands of، اس والے ریجن میں thousands of آئیلینڈس ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دوں گا انڈامان اینڈ نکوبار آئیلینڈس جو بے آف بنگال میں ہے، وہاں پر بھی بستی ہے، لیکن کوئی آئی لینڈ ایسا ہوگا جہاں پر انسانوں کی دسترس بھی نہیں ہے، یا اگر ہوگی کوئی خفیہ لوگ ہوں گے جو دجال کے پیروکار ہوں گے، انہی کا دسترس ان ریجنز پر ہوگا جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی روایت جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 7386 7386، جس سے ثابت ہوا کہ دجال ایک جزیرے میں ہے یا دجال ایک آئی لینڈ میں ہے جو سمندر میں ہوتا ہے۔ اور یہاں سے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ملتی ہے کہ تقدیر کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ جب تمیم الداری اور اس کے ساتھی دجال سے ملے، وہاں پر دجال نے انہیں کہا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس پیغمبر کے اتباع کریے آپ اس کی، کیونکہ وہ پیغمبر ہے جو عربوں میں نکلا ہے۔ لیکن جب خود اسے نکلنے کا موقع جس وقت آئے گا، جب دجال کو خود دنیا والوں کے سامنے آنے کی اجازت ہوگی اللہ کی، اس وقت یہ خود انکار کرے گا، یہ اس اسلام کی دعوت کو یہ نہیں مانے گا، بلکہ یہ الٹا خدایت کا دعویٰ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہے گا میں خدا ہوں۔ اور اس مسیح دجال کو یہ جھوٹا جو ہے اسے عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے فوج کے ساتھ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام وہ انہیں قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس دجال کے فوج کی اکثریت یہودیوں کی ہوگی جو اسرائیل کے یہودی ہے، اور ان کے فوجیوں کو شکست دیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج انہیں شکست دے گی، اور اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے کریکٹرز کو ڈیفائن کیا جائے گا، انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے، اور دجال کے ریلیٹڈ جو باقی اور کتاب الفتن کے اس دور فتن کے ریلیٹڈ جو باقی احادیث ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔